खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ इन प्रोग्राम्स को आप वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। यकीनन हमारे लिए बड़ी खुशाइंद बात है। इसी तौर से बहुत सारे वो लोग जो यहाँ से खुदा के कलाम को सीख रहे हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं, ये भी बड़ी इनकरेजमेंट की बात है कि आप खुदा का कलाम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और बहुत सारे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 88 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है रेवरेंड तारिक वारिस साहब ने। थैंक यू सो मच। तारिक साहब ख़ास तौर पे FGA बाइबल सेमिनरी में खुदा के कलाम की खिदमत का काम बड़ी तनदही और लगन के साथ सर अंजाम दे रहे हैं और बतौर प्रिंसिपल अपनी तमाम जिम्मेदारियों को बड़ी ही ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे दीगर चर्चेज़ में, कलीसियाओं में, सेमिनार्स में, कन्वेंशंस में खुदावंद उन्हें भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। इसके लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और इनके साथ आज हमें ज्वाइन किया है पास्टर शुएब शारून साहब ने। थैंक यू सो मच पास्टर शुएब शारून साहब। बेसिकली मेरे साथ मिलकर ही खुदा का कलाम सीख रहे हैं FC कॉलेज से ही, और इसके साथ साथ वो खुदा के कलाम की खिदमत का काम भी सर अंजाम दे रहे हैं बतौर पासबान। और इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदावंद के कलाम को सिखाने का, दरस व तदरीस का बड़ा ज़बरदस्त तोड़ा खुदावंद ने उनको अता किया है और उसे वो बड़ी ईमानदारी से निभा रहे हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर शुएब शारून साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। खुदावंद आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के वसीले से हम आपकी हुजूरी में आते हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं मसीह मसलूब के लिए, जिसकी सलीबी मौत, मरने और जीतने के वसीले से हमने हमेशा की ज़िंदगी पाई है। शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इन खूबसूरत लम्हात के लिए जो आपने बख्शा, ताकि हम मिल बैठ कर आपके कलाम की बातों पर ध्यान कर सकें खुदावंद खुदा, और आपके कलाम में से सीख सकें। इस प्रोग्राम को आपके हाथों में देते हैं, आपके खुदाम को खुदावंद खुदा जितनी भी बातें यहाँ पर बयान की जाएँ, रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई फरमाना, ताकि आपके कलाम की बातें, उनकी तशरीह खुदावंद खुदा रूहुल कुद्स की हदायत के मुताबिक करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 8वां बाब 31वीं आयत से 33वीं आयत तक खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो अब्राहम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे, तू क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो अभी हमारे सामने तिलावत किया गया है, खुदावंद यीशु मसीह और यहूदियों के माबैन एक बड़ा ज़बरदस्त यहाँ बहस व मुबाहसा है। और यकीनन बहुत सारी बातें हैं जो हमें यहूदी जो थियोलॉजिकल पॉइंट्स हैं उनको सीखने का मौका मिलेगा, और इसी तौर से खुदावंद यीशु मसीह की जो तालीमात हैं उनको जानने का गहरे तौर से हमें मौका मिलेगा। और यकीनन जो खुदावंद के खुदाम आज हमारे साथ हैं, जिनको खुदा ने तफसीर व तशरीह की भरपूर बरकत दे रखी है और बड़े ज़बरदस्त तरीके से खुदा के कलाम की मुनादी करते हैं, आज यकीनन आप इनके वसीले से बरकत पाएंगे। सबसे पहले हम गुफ्तगू का आगाज़ आज रेवरेंड तारिक वारिस साहब से करेंगे। तारिक साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ 31वीं आयत को पढ़ते ही, चूँकि इससे पहले अगर इसका कॉन्टेक्स्ट देखा जाए तो चूँकि बहस व मुबासा जब हो रहा है तो कुछ लोग जो हैं वो खुदावंद यीशु मसीह का यकीन करते हैं, ईमान ले आते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने कह रहे हैं कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। क्या कुछ गैर हकीकी शागिर्दों की भी एग्जाम्पल्स खुदावंद यीशु मसीह के पास हैं, या हम उनको शेयर कर सकते हैं जिसकी बिना पे खुदावंद यीशु मसीह ये बात कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल पास्टर मुनव्वर साहिब, इसमें दो तरह से मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। पहले नए अहदनामे की, बल्कि मैं कहूँगा पूरी बाइबल मुकद्दस की जो अमूमी तालीम है उसकी रोशनी में, और फिर यूहन्ना की इंजील में से चंद मखसूस मिसालें हम देखेंगे।
جب ہم بائبل کی اجتماعی تعلیم دیکھتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کی شاگردیت میں تب آتے ہیں جب ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اس پر ایمان لے آتے ہیں. لیکن ایمان لا کر مسیح کا شاگرد بننا آغاز ہے. اس کے بعد آپ نے ایمان میں قائم رہنا ہے، اور ایمان میں آپ قائم رہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے کلام پر عمل کر کے. اگر آپ کلام پر عمل نہیں کرتے تو آپ جو ہیں حقیقی ایمان نہیں رکھتے. اس کی میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. جو مقدس یعقوب کا خط ہے اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو بدروہیں ہیں وہ بھی یہ ایمان رکھتی ہیں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے. اور اگر آپ اناجیل پڑھیں، مرکز کی انجیل اور دیگر اناجیل، تو بدروہیں کئی دفعہ مسیح کو دیکھ کر کہتی تھیں کہ اے خدا تعالیٰ کے بیٹے تجھے ہم سے کیا کام. اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. اس اقرار کے نتیجے میں، ایمان کے اقرار کے نتیجے میں زندگی میں ایمان کا پھل نظر آنا، جس کو ہم کہتے ہیں تبدیل شدہ زندگی، یا آسان الفاظ میں کلام پر عمل کرنا، اور یوحنا 8:31 کے مطابق کلام میں قائم رہنا. اور میں یہاں ناظرین یہ بھی کہتا چلوں کہ انفارچونیٹلی پاکستان میں مسیحیوں کی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو مسیحی تو کہلاتے ہیں لیکن حقیقت میں خداوند کے شاگرد نہیں ہیں. وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نجات دہندہ ہے، یسوع مسیح خداوند ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ اس کے کلام میں قائم نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں لوکا کی انجیل کے باب نمبر 6 کی آیت نمبر 46 میں یسوع مسیح فرماتے ہیں جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو. تو اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں، چاہے یہ خداوند یسوع مسیح کا پہلی صدی کا زمانہ تھا یا آج ہمارا 21ویں صدی کا زمانہ ہے، جو یسوع ناصری کو استاد کہتے ہیں، خداوند کہتے ہیں، لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتے، اس کے کلام میں قائم نہیں رہتے. اب یونانی زبان میں جو شاگرد کے لیے استعمال ہوا ہے لفظ نئے عہد نامے میں، وہ ہے ایک جو لفظ ہے وہ ہے میتھیٹس. اب میتھیٹس کے دو جو ہیں آسان معنی ہیں. ایک ہے فالوور، پیروکار، پیچھے چلنے والا، اور دوسرا اس کا معنی ہے لرنر، سیکھنے والا. اور یہودیوں میں ایک روایت تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی دھول میں اس کے پیچھے چلتا ہے. یا وہ کہتے تھے کہ شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا ہے. وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کچی راہیں تھیں، پکی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، تو جب شاگرد اور استاد چلتے تھے تو شاگرد احتراماً استاد کے پیچھے چلتے تھے. تو چونکہ گرد آلود راستے ہوتے تھے تو جو استاد ہوتا تھا اس کے پیروں سے دھول اڑتی تھی، مٹی گرد اڑتی تھی، تو وہ شاگرد کے کپڑوں پر یا اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پر پڑتی تھی. تو وہ کہتے تھے شاگرد وہ ہے جو اپنے استاد کے قدموں سے اڑنے والی گرد میں چلتا ہے. لیکن ساتھ ہی جب وہ کسی سے سیکھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں نے فلاں کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے. لازمی نہیں ہے کہ وہ لٹرلی بیٹھے ہوں. مثلاً پولس رسول کہتا ہے کہ میں نے گملیل کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا. مریم کے بارے میں لکھا ہے، مریم اور مارتھا جو دو بہنیں تھیں لوکا کی انجیل میں، کہ مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھنے لگی. تو نقطہ کیا تھا کہ جو مریم ہے وہ یسوع مسیح کی شاگردہ ہے، اور جو پولس تھا وہ جو تھا گملیل کا جو تھا شاگرد تھا. سو شاگرد وہ ہے جو پیچھے چلتا ہے گرد میں اور جو قدموں میں بیٹھ کر سیکھتا ہے، فالوور اینڈ لرنر. تو یسوع مسیح یہاں بتا رہے ہیں کہ ایسے شاگرد موجود ہیں جو زبان سے اقرار تو کرتے ہیں کہ ہم تجھ پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، لیکن جب
جو ہے دھول میں پیچھے چلنا پڑے یا قدموں میں بیٹھ کر سیکھنا پڑے تو اس وقت وہ پنجابی میں جو ہم کہتے ہیں وہ کہیں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے. اب ہم اسپیسیفکلی جو ہے یوحنا کی انجیل کا جو کانٹیکسٹ ہے اس میں آتے ہیں. اور اس پروگرام سے پہلے آپ نے اس بات کا ذکر بھی کیا کہ جب ہم یوحنا کی انجیل کے باب نمبر 6 میں جاتے ہیں اور باب نمبر 6 کی آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 71 تک پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب سخت کلام سنایا تو کئی لوگ جو اس پر یقین لا کر اس کے شاگرد بن گئے تھے ان کو وہ کلام ناگوار گزرا, سادہ الفاظ میں برا لگا, اور وہ بڑبڑانے لگے, شکایت کرنے لگے, اور خداوند یسوع مسیح سے انہوں نے جو ہے بحث کی. تو اس کے نتیجے میں کئی تھے جو پھر خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کلام ناگوار ہے, اس سے کون سن سکتا ہے. عام طور پر جو ہے 4 لیولز بیان کیے جاتے ہیں یسوع مسیح کے شاگردوں کے, کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو اس کے شاگرد بنے, پھر اس بڑی تعداد میں سے 70 لوگ تھے جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد ہوئے, جن کا ذکر ہمیں لوکا کی انجیل میں ملتا ہے. اور خیال کیا جاتا ہے کہ ایک سمبولک, ایک علامتی نمبر تھا, کہ اس وقت خیال کیا جاتا تھا جو 70 ہے یہ ایک عالمگیر تعداد ہے, پوری دنیا کو ظاہر کرتا ہے. تو 70 جو تھے یسوع نے پوری دنیا میں اپنی انجیل کے لیے ان کو علامتی طور پر چنا. ان 70 میں سے 12 شاگرد تھے. جو 12 تھے یہ اسرائیل کے تعلق سے ایک نمائندہ عدد تھا, کیونکہ اسرائیل کے 12 قبیلے تھے, اور خداوند جب 12 شاگردوں کو چن رہا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اب وہ ایک نیا روحانی اسرائیل شروع کر رہا ہے. اور پھر ان 12 میں سے 3 تھے, پطرس, یعقوب اور یوحنا, جو مسیح کے قریبی ترین تھے. تو غالباً یہ یوحنا 6:60 تا 70 میں ہمیں جو ذکر ملتا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جو ایک بڑی تعداد میں اس پر ایمان لے آئے, لیکن بعد میں اس کے کلام کی سختی کو, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیمانڈز آف ڈسائپلشپ, شاگردیت کے جو تقاضے ہیں نا, وہ ان کو بڑے مشکل لگے اور یہ اس کو جو ہے چھوڑ کر چلے گئے. خاص طور پر اگر آپ یوحنا 6:70 تا 71 دیکھیں تو وہاں پر 12 میں سے ایک خاص کا ذکر ہے جس کے بارے میں یسوع مسیح خود کہتے ہیں کہ جو ہے تم میں سے ایک شخص شیطان ہے. اور پھر لکھا ہے آیت نمبر 71 میں کہ یہ بات یسوع مسیح نے شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہی تھی. تو آپ یہاں غور کریں ناظرین کہ 12 میں سے بھی ایک ایسا ہے جو 3 سال خداوند کے ساتھ رہا ہے, لیکن وہ حقیقی طور پر اس کا شاگرد نہیں بنا. عمومی طور پر دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن حقیقت میں شاگرد نہیں ہیں. یوحنا کی انجیل کے کانٹیکسٹ میں, تناظر میں, یہ جو یوحنا 6:60 تا 70 آیات میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اور پھر خصوصی جو مثال ہے بائبل مقدس میں وہ یہودا اسکریوتی کی ہے. اور یاد رکھیں کہ جو ہے حضرت متی رسول کی انجیل کے باب نمبر 5 تا باب نمبر 7 میں جب یسوع مسیح نے پہاڑی واز دیا تھا تو 7ویں باب کے آخر میں ایک بات یسوع مسیح نے کہی جو بڑی ہی میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ ہے, جو جس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے. وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا, یہ ناظرین یہ حوالہ نوٹ فرما لیں, متی 7:21 تا 23, وہ تیرے مجھ سے کہیں گے اے خداوند کیا ہم نے تیرے نام سے نبوت نہیں کی اور تیرے نام سے بدروحوں کو نہیں نکالا اور تیرے نام سے بہت سے معجزے نہیں کیے دکھائے. اس وقت میں ان سے کہہ دوں گا, صاف کہہ دوں گا کہ میری کبھی تم سے واقفیت نہ تھی. تو ناظرین آج میں بھی ایک پینٹیکوسٹل ہوں, میں نبوت کو بھی مانتا ہوں, بدروہیں نکالے جانے پہ بھی یقین رکھتا ہوں اور معجزات کو بھی تسلیم کرتا ہوں, لیکن ہر وہ شخص جو نبوت کرتا ہے, بدروہیں نکالتا ہے, معجزے دکھاتا ہے, وہ یسوع مسیح کا شاگرد نہیں ہے. اور یسوع مسیح اس کو کہہ دے گا آج کے اس اقتباس کی روشنی میں
कि तुम हकीकत में कभी मेरे शागिर्द नहीं थे। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो तारिक वारिस साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं, और यकीनन इसकी जो परख है, पहचान है, अब कई लोग मतलब सोच रहे होंगे भाई पता कैसे चलेगा, सारे काम तो अगर कोई बदरूहें निकाले या मौजज़ात उसके वसीले से हों तो बड़ा मतलब हम तो समझते हैं कि ये बड़ा रूहानी है या इससे ज़्यादा और कोई रूहानी नहीं है, तो कैसे पता चलेगा, हमें कैसे परख होगी। यीशु मसीह ने वो भी बता दिया, हमारा मसला हल किया हुआ है। जहाँ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम इनके फलों से, कामों से ही पहचान लोगे, काम भी बताएंगे कि ये क्या हैं। सो इसलिए बहुत आसान है इस चीज़ को जानना, समझना कि कौन खुदावंद के साथ है। फिर अभी जो तारिक साहब ने एक बड़ी अच्छी वजाहत दी है, खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा है कि अगर कोई कलाम पे अमल नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो हकीकी शागिर्द नहीं है। मैं इसमें आपकी बात को बढ़ाना चाहता हूँ जी जी कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आप उनके कामों से पहचानेंगे, और कामों से मुराद जो म्यार यीशु मसीह ने दिया है वो बदरूहें निकालना, नबूवतें करना और मौजज़ात करना नहीं है। Yes. हम जब कोई ये काम करते हैं तो हम कहते हैं जी खुदा इसमें है ना। यीशु मसीह ने जिन कामों का कहा है, अगर आप वो देखना चाहें तो गलतियों के नाम खात 5वें बाब की 22वीं आयत से पढ़ें। मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, नेकी, परहेजगारी, ईमानदारी, वो बातें हैं। फिर इसके अलावा जो है मत्ती 5-7 अबवाब में जो पहाड़ी बाज है, और अनाजील में खुदावंद यीशु मसीह की कई और तालीमात हैं। सो आप जब फलों की बात कर रहे थे तो आप ईमानदार की जिंदगी में रूह के फल की बात कर रहे थे, जो मसीही किरदार जिसको हम कहते हैं। बिल्कुल दुरुस्त। तो ज़रूर नाजरीन इस बात को ख्याल में रखें कि हमें हर एक शख्स का यकीन नहीं करना, और कलाम में तो वाज़े तौर पे इस बात की तालीमात हमें मिलती हैं कि हमें परखना चाहिए, देखना चाहिए, और उसके बाद हम किसी के साथ चलें या किसी पर यकीन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और पास्टर शुएब शारून साहब से जानेंगे। शुएब साहब, यहाँ पर जो खुदावंद यीशु मसीह ने 32वीं आयत में बयान किया, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी, बहुत बहस मुबासा चलता रहता है, इस पर बहुत कुछ लिखा भी गया है, और हमारी रहनुमाई फरमाएँ कि ये सच्चाई दरअसल खुदावंद यीशु मसीह का इशारा किस तरफ है, क्योंकि कई दफ़ा इससे लोग और तरफ भी इशारा लेके जाते हैं कि शायद ये किसी और की तरफ कहा गया है। बाइबल मुकद्दस की रूह से जो खुदावंद यीशु मसीह ने बात की है विद इन कॉन्टेक्स्ट इसी मतन के मुताबिक, वो दरअसल कौन सी बात है? जी थैंक यू भाई साहब। इंतहाई ये काबिल गौर और फेमस वर्स है कि तुम सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। लिटरली कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें तो करीबन जैसे कि हम तरतीबाराना तौर पर छठे बाब से हम देखते आ रहे हैं कि एक शागिर्दों के बारे में ख़ास तौर पर जो है वो यूहन्ना एम्फेसिस करता हुआ, हमें ज़ोर देता हुआ नज़र आता है हकीकी शागिर्दियत पर, गो के यीशु मसीह की अलूहियत, यीशु मसीह के खुदा होने को, उसकी प्री एग्जिस्टेंस को, और बहुत कुछ मसीह की अलूहियत बयान करने के साथ साथ वो एक इस मजमून को भी, हकीकी शागिर्द को एक अहम अहमियत देता हुआ हमें नज़र आता है, और इसको बारहा वो बयान कर रहा है। जैसे कि खुदा के खादिम अभी बयान भी कर रहे थे कि हमने छठे बाब में भी ये चीज़ देखी थी जब हम उस चैप्टर पर थे, कि बहुत से जब यीशु मसीह के पास आते थे तो वो कामों की वजह से आते थे। काम, खाना भी वहाँ पर मिल रहा था, मौजज़ात हो रहे थे, शिफा का काम हो रहा था, बहुत से ऐसे वो काम हो रहे थे जो काम देखकर वो यीशु मसीह के पास आते थे। लेकिन यीशु मसीह जब उनसे रिक्वायरमेंट करते थे, जब उनसे अपना कलाम बयान करते थे, कलाम शेयर करते थे, और प्रैक्टिकल उनकी ज़िंदगी में चाहते थे कि प्रैक्टिकल चेंज आए, हकीकी शागिर्दियत के अंदर वो आए, तो वहाँ पर हमने छठे बाब में भी ये देखा था कि बहुत से जो है वो उल्टे पाँव जो वो फिर गए थे, वापस चले गए, तो मसीह को जो है वो छोड़ कर जो है वो चले जाते हैं। और यहाँ पर भी हमें कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि शागिर्द जो है, कुछ लोगों ने यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए, यहूदियों ही में से। हम पिछली आयत को पढ़ें तो तेरे उस पर ईमान लाया, और जब यीशु ने उन यहूदियों को जो उसका यकीन कर रहे थे उनको बताया है, जो कि खुदा के खादिम ने भी बताया कि हकीकी शागिर्द कैसे बनना है, कौन होता है, और देन वो ऐड करते हैं जो कि आयत जो है वो कंजंक्शन के साथ शुरू हो रही है, यानी कि उसी का तसलसल बयान कर रहे हैं पिछली आयत का, कि सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। ग्रीक वर्ड आया यहाँ पे अलिथिया, जिसका मतलब है कि इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर बयान करूँ तो उसका एक यूजेज जो बाइबल मुकद्दस में ये नज़र आता है कि
کوئی روحانی سچائی یا روحانی بھید تم پر جو ہے وہ کھلے گا. ایک میننگ اس کا میں دیکھ رہا تھا گو کہ یونانی میں جیسے آپ جانتے ہیں کہ لفظی مطالب سے ضروری ہے کہ وہ استعمال کیسے رائٹر جو ہے ان سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کویسچن یہاں پر یہ آتا ہے کہ کون سی سچائی کے بارے میں یسوع مسیح بات کریں. گو کہ مختلف آراء اس کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ یہاں تک کہ کچھ مذاہب بھی یوں کہتے ہیں کہ سچائی ہماری طرف جو ہے وہ اشارہ کی کہ ہم جو آئیں گے ہماری سچائی جو ہے یہ اس پر تم کیا کرنا ایمان لے کر آنا. لیکن کتاب مقدس بڑے واضح طور پر ہم صرف اگر یوحنا کی انجیل میں ہی رہ کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا اس لفظ کو کیسے بیان کر رہا ہے, سچائی کو کیسے بیان کر رہا ہے. تو اگر آپ یوحنا پہلے باب اس کی 14ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پر وہ یسوع مسیح کے بارے میں لکھ رہا ہے کہ ون ہو از فل آف گریس اینڈ ٹروتھ. یسوع مسیح کے بارے میں لکھ رہا ہے جو فضل اور سچائی سے معمور ہے. پھر یوحنا کی انجیل ہی اگر آپ 14ویں باب کے اندر چلے جائیں 6 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا آئی ایم دا وے دا ٹروتھ اینڈ لائف, راہ حق اور زندگی میں ہوں. یعنی سچائی جو ہے اس کو منسلک کسے کیا جا رہا ہے؟ یسوع مسیح کے ساتھ منسلک کیا جا رہا ہے. تو اگر آپ پولس رسول کی تعلیمات کو بھی پڑھیں, اگر افسیوں کا خط یہاں پر ایک حوالہ میں دینا چاہوں گا, اس کے 4 باب کی 21ویں آیت دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہے ٹروتھ از ان جیزس, سچائی یسوع مسیح ناصری کے اندر موجود ہے. تو یہاں پر سچائی سے مراد خداوند یسوع کی ذات ہے, خداوند یسوع کی تعلیمات ہیں, خداوند یسوع کا کلام ہے کہ وہ خدا کا اکلوتا بیٹا جو دنیا میں آیا تاکہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پا سکے, دنیا اس کے وسیلہ سے چھٹکارا اور رہائی پا سکے. آیت کا دوسرا ایسا اگر ہم پڑھیں تو وہ اور واضح میں بیان کرتا ہے کہ تم اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. اب یہودیوں کے قریب یہ بڑی عجیب بات ہے کیونکہ آگے چل کے آگے ٹیکسٹ بیان بھی کر رہا ہے کہ وہ کسی کی قید یا کسی کی غلامی جو ہے اس کو گو کہ وہ ریپ بھی ہیں, ہمیں ہسٹری تاریخ بتاتی, اولڈ ٹیسٹمنٹ بتاتا, لیکن وہ مانتے نہیں تھے کہ ہم کسی کی جو ہے وہ غلامی کے اندر رہے ہیں. اور یہودیت کے اندر عام طور پر ان کے اندر یہ سکھایا جاتا تھا, یہ بتایا جاتا تھا کہ اگر وہ شریعت کو پڑھ لیں گے تو شریعت انہیں کیا کرے گی؟ آزاد کر دے گی. لیکن یہاں پر ایک شاکنگ سٹیٹمنٹ یسوع مسیح ان کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. وہ تو مطلب ایک شاکنگ سٹیٹمنٹ ہے, وہ شریعت سے واقف ہیں, شریعت کی باتوں پر جو ہے وہ ایمان لے کر آئے, اسے پڑھتے ہیں اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یوحنا کی انجیل کے جو بڑے فیمس رائٹر ہے ڈی اے کارسن, وہ اسے بیان کرتے ہیں کہ جو یوحنا کی انجیل ہے, یہ 4th گاسپل ہے, وہ بیان کرتی ہے کہ وہ یہ اس بات پر بھی فوکس کرتی ہے کہ لا جو ہے, لا کو وہ پوائنٹ کرتی ہے وہ جیزس کی طرف کہ وہ فلفلڈ ہوا ہے یسوع مسیح ناصری میں. تو وہ اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے, تو یہ بیسیکلی یہودیوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو یسوع مسیح پر اس وقت ایمان لے کر آئے ہیں اور یسوع مسیح نے حقیقی شاگرد کے بارے میں بتایا ہے کہ تم اس میں ابائڈ رہو گے, قائم رہو گے تو میرے شاگرد ٹھہرو گے. ان کو بتایا جا رہا ہے سچائی سے واقف ہوگے, یعنی میری ذات سے جو تم واقف ہوگے, کلام کی باتوں کو جانو گے, میرے آگے چل کر مرنے اور جیوٹنے کے کانسیپٹ کو سمجھو گے, تو یہ تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی. تو اسٹریٹ فارورڈ یسوع مسیح راہ, حق اور زندگی ہے. یہ آیت واضح طور پر یسوع مسیح کے بارے میں بیان کری کہ سچائی یسوع مسیح کے اندر ہے, یسوع مسیح کی ذات کے اندر ہے. میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں گا ضرور اپنے سننے والوں کو کہ بعض اوقات ہم اپنے مسئلوں کے تلاش کے لیے یا اپنے کاموں کے تلاش کے لیے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم بہت سی اور راہوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں اور در پر جو ہے وہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن کتاب مقدس واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ راہ, حق اور زندگی صرف یسوع مسیح ناصری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہوں تو آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیجیے. اس کے بغیر آپ کے لیے آسمان آپ کے لیے بند ہے. جب تک آپ اسے قبول نہیں کریں گے آپ ہمیشہ کی زندگی میں شامل نہیں ہوں گے. وہی سچائی ہے, وہی راہ ہے اور وہی آپ کے لیے زندگی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ہم نے خدا ان کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں, اور یقیناً جو کانٹیکسٹ ہے وہ تو براہ راست خداوند یسوع مسیح کی طرف ہی اشارہ دے رہا ہے. ابھی جیسے پاسٹر شعیب صاحب یہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ چونکہ کنجنکشن یعنی حرف عطف استعمال ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر اس سے پہلے آیت ہے اس سے منسلک اور جڑی ہوئی آیت ہے
تو وہاں خداوند یسوع مسیح اپنی اور اپنے کلام کی بات کر رہے ہیں، اور اس کا مطلب ہے کہ جب اگلی آیت میں وہ سچائی کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی اور کے بارے میں تو نہیں بات کریں گے. مطلب واضح طور پہ یہ کلیئر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی اور اپنے کلام کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر تم مجھے اور میرے کلام کو اپنی زندگیوں میں لوگے، اس پر عمل کرو گے تو تم حقیقی طور پہ آزاد ہوگے. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے. آگے بڑھیں گے، ایک دفعہ پھر ہم گفتگو کا آغاز طارق وارث صاحب سے کریں گے. طارق صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہتے ہیں سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی، اور ایک دم سے وہ جواب دیتے ہیں. اللہ یسوع مسیح نے سوال تو کیا نہیں ہے، لیکن جواب یہ بڑا زوردار ملتا ہے کہ ہم تو ابراہیم کی نسل سے ہیں اور کبھی کسی کی غلامی میں نہیں رہے. ہسٹری تو ہمیں بتاتی ہے کہ وہ رہے بھی ہیں، لیکن ایسا کیوں ہے؟ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کی غلامی میں نہیں رہے؟ اس کی وجہ دراصل یہاں یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں بات کر رہے ہیں فریسیوں سے، اور گفتگو کا جو ماحول ہے وہ ہے کافی زیادہ کنفرنٹیشنل. مطلب وہاں ایک بحث و تکرار ہو رہی ہے، اور جو فریسیوں کا فرقہ تھا خود تو یہ انٹرٹیسٹامنٹل پیریڈ جو دور بین العہود ہے، جو 400 سال کا جو ہے ملاکی سے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے درمیان کا جو زمانہ ہے، جس کو ایج آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے، عہد خاموشی یا دور سکوت، جس میں خدا نے کلام کرنا، نبوت کرنا بند کر دیا تھا. یہ اس کی طرف یہ اس دوران جو ہے فریسیوں کا فرقہ جو ہے وجود میں آیا. اور جو لفظ فریسی ہے اس کا لغوی مطلب بھی ہے کہ سیپریٹ ونس، الگ لوگ. اور ان میں یہ ہوتا تھا کہ یہ شریعت کی اور شریعت کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو بزرگ تھے ان کی روایات کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے، اور عام لوگوں کے ساتھ مل کر کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک بھی یہ گریز کرتے تھے. صدوقیوں کا جو فرقہ تھا مسیح کے زمانے میں، ان کو ہیکل کا کنٹرول حاصل تھا یروشلم میں، اور جو فریسی تھے یہ گراس روٹس لیول پر کام کر رہے تھے. جس طرح آج آپ کہہ لیں کہ ہمارے پینٹیکاسٹل یا بریدرن کلیسیاں ہیں جو ایونجیلیکل چرچز ہیں، بستیوں میں، محلوں میں گراس روٹس لیول پر ان کا زیادہ کام ہے. ان کے پاس بڑے بڑے تاریخی چرچ یا گرجے نہیں ہیں. تو پہلی صدی میں آپ چلے جائیں تو جو ہیکل کا کنٹرول تھا وہ صدوقیوں کے پاس تھا، اور جو دیہاتوں میں، شہروں میں جو لوگ پھیلے ہوئے تھے وہ فریسی تھے. اب یہ لوگ چونکہ سختی سے شریعت کی پابندی کرتے تھے اور اس کی تعلیم حاصل کرتے تھے، تو یہاں انہیں بڑا مشکل لگ رہا ہے کہ یشوا نامی ایک نوجوان ربی ہے جو شمال کے علاقے سے، گلیل کے صوبے سے، جو اور وہاں کے بھی ایک غیر معروف گاؤں ناصرت سے آیا ہے، اور وہ جو ہے ہمیں اس طرح سے جناب وہ شریعت کی باتیں سکھا رہا ہے. پھر آپ غور کریں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل ہیں. یہاں ان کا نسلی غرور بھی سامنے آ رہا ہے، ایتھنک پرائڈ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے نجات کو صرف جو ہے ابراہیم کی نسل یعنی یہودیوں اور اسرائیلیوں تک محدود کیا ہے. حالانکہ اسرائیل کو چنے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے وسیلے سے خدا کی نجات کی روشنی دنیا کی سب قوموں تک پہنچنی تھی، لیکن انہوں نے اس کو اپنے تک محدود کر لیا. پھر یہاں پر ہمیں اسپرچول بلائنڈنس، ایک روحانی اندھا پن بھی نظر آتا ہے. اور غور کریں، یہ لوگ عالم لوگ ہیں، ان کے پاس عقلی علم ہے، کتابی علم ہے، لیکن ان کی جو روح کی آنکھیں ہیں وہ بند ہیں. اب ہم تھوڑا سا تاریخ میں آتے ہیں کہ آپ نے جو سوال بھی مجھے لکھ کر بھیجا تھا کہ کیا یہودی کبھی غلامی میں نہیں رہے تھے، تو یہ ایک بڑی ہی ایک دلچسپ بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ خود بھی جانتے تھے.
اور خداوند یسوع مسیح بھی جانتے تھے کہ ماضی میں اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ 3 بڑی سپر پاورز کے غلام رہے، اور اب جس موقع پر خداوند یسوع مسیح کی اور فریسیوں کی بحث یہاں ہو رہی ہے، اس وقت بھی وہ غلامی کی حالت میں ہے۔ تو تھوڑا سا میں اس پہ ٹائم لگانا چاہتا ہوں کہ پہلی جو ایگزائل یا سلیوری تھی یہودیوں کی، جس میں انہیں اسیری کا یا غلامی کا تجربہ کرنا پڑا، وہ تھی مصریوں کی غلامی، مصر کی غلامی، جس میں جو تھا موسیٰ سے پہلے جب یوسف کی وجہ سے جب کال پڑتا ہے پیدائش کی کتاب میں، تو یعقوب جس کا نام خدا نے تبدیل کر کے اسرائیل رکھا، اسرائیل اور اس کے 12 بیٹے جو بعد میں اسرائیل کے 12 قبیلے کہلائے، وہ لوگ جب وہاں مصر میں جا کر آباد ہوئے تو شروع میں تو ان کو بڑا ویلکم کیا گیا کیونکہ یوسف کی وجہ سے، لیکن بعد میں ایک نیا فرعون پیدا ہوا جو نہ یوسف کو جانتا تھا نہ تاریخ سے واقف تھا، اور شاید وہ چاہتا بھی نہیں تھا، وہ گھبرا گیا۔ تو اس نے کہا کہ ان کی تو تعداد بڑھتی جائے گی، تو جو ان کو اسپیشل جو اچھا سلوک مل رہا تھا وہ اس نے ختم کیا اور ان کو غلام بنا دیا، اور ان سے وہ اینٹیں بنواتے، بھٹوں پہ کام کرواتے، حتیٰ کہ ان کی جو عورتوں کے جو لڑکے پیدا ہوتے ہیں انہوں نے پالیسی ایشو کی کہ ان لڑکوں کو مارا جائے، اور غور کریں ہیرودیس نے وہی کام مسیح کی پیدائش کے موقع پر کرنا شروع کیا۔ سو موسیٰ جو اسرائیل کا نجات دہندہ تھا اور یسوع مسیح جو اسرائیل اور ساری دنیا کا نجات دہندہ ہے، جب وہ پیدا ہوئے ہیں تو دونوں کو اپنے اپنے دور میں مخالف بادشاہوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو اینی وے، سو پہلی جو سلیوری یا غلامی ہے وہ مصر کی ہے، یہ 400 سال تک جاری رہتی ہے، اور اس کا اختتام پھر موسیٰ کے وسیلے سے ہوتا ہے۔ موسیٰ خدا کی طرف سے ایک نجات دہندہ کے طور پر آتا ہے، اور وہ بیک وقت یسوع مسیح کی ایک تصویر بھی ہے نبوتی طور پر کہ اس جیسا ایک اور نبی بھرپا ہوگا جو صرف قوم اسرائیلی نہیں بلکہ تمام نسل انسانی کو گناہ کی غلامی سے، مصر گناہ کی ایک تصویر ہے، اس سے رہائی دے گا۔ اور مصر جو ہے شیطان کی بادشاہی کی بھی ایک تصویر ہے، کیونکہ فرعون اور اس کے جو لوگ تھے وہ بت پرستانہ مذاہب کو مانتے تھے، دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے۔ اچھا، اینی وے، موسیٰ کے وسیلے سے وہ آزاد ہوتے ہیں، وعدہ کیے ہوئے ملک کنعان میں آتے ہیں، اور وہ 12 قبیلے تھے، اسرائیل کی سلطنت تھی، لیکن وہ پھر 2 حصوں میں بٹتی ہے، اور شمال میں 10 قبیلے ہیں جس کو شمالی سلطنت یا اسرائیل کہا گیا، اور جنوب میں 2 قبیلے ہیں یہودا اور بنیامین کا، اور وہ یہودا کی سلطنت کہلائی۔ تو 734 عیسوی سے شروع ہوتا ہے سلسلہ انڈر دی اسیرین امپائر، اسوری سلطنت کے جو ہے نا ماتحت، اور وہ 734 سے وہ ان کو شمالی سلطنت کو 10 قبیلوں کو جو اسرائیل کہلائے وہ اسیر بنانا شروع کرتے ہیں، اور 722 میں وہ اسیری مکمل ہوتی ہے، اور وہ 10 قبیلے جو ہے غلام بنا کر لے جائے جاتے ہیں، اور آج تک ان کو کہا جاتا ہے the lost 10 tribes of Israel، اسرائیل کے 10 گمشدہ قبیلے۔ کوئی نہیں پتا وہ 10 قبیلے کہاں دنیا میں بکھر گئے، اور لوگوں کے مختلف اندازے ہیں کہ فلاں ملک میں وہاں کے لوگ یہ تاریخی طور پر نسلی اعتبار سے یہودی ہیں۔ تو وہاں جو شمالی سلطنت ہے جو اسرائیل کہلاتی تھی، 10 قبیلے ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے، 722 میں خاتمہ ہوتا ہے قبل از مسیح میں، 722 قبل از مسیح میں، سلسلہ شروع ہوا تھا 734 قبل از مسیح میں۔ اب پھر رہ گیا تھا صرف جنوب میں یہودا کی سلطنت رہ گئی، اور یہودا کا قبیلہ اور بنیامین کا قبیلہ، وہ کبھی ختم نہیں ہونا تھا، اس لیے کہ یسوع مسیح نے یہودا کے قبیلے میں سے آنا تھا۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ 597 قبل از مسیح میں جو نبوکت نظر ہے وہ حملہ کرتا ہے، اور یہودیوں کی پہلی کھیپ کہہ لیں یا پہلا گروہ کہہ لیں، وہ ان کو اسیر بنا کر بابل لے کر جاتے ہیں۔ سو یہاں اب بابل کی غلامی ہے، بابل موجودہ عراق ہے، اور اس میں آپ دیکھ لیں حزقیل اور کئی ایسے بڑے نبی، یہ اسیری کا جو پہلا مرحلہ تھا 597 قبل از مسیح، یہ تب اسیر بنا کر لے جائیں گے، اور پھر 586 قبل از مسیح میں نبوکت نظر دوبارہ آتا ہے، اور پھر وہ ہیکل کو برباد کرتا ہے، یروشلیم کو وہ مسمار کرتا ہے۔ تو جو ہے
یہ ان کی جو تھی تیسری اسیری ہے. مصر کی غلامی، اسوریوں کے ہاں غلامی، اور اب بابلیوں کی غلامی. اور اس میں جو یرمیہ نبی نے پیش گوئی کی تھی کہ خدا کے لوگ 70 سال تک وہ غلام رہیں گے. بڑا مشہور زبور ہے کہ ہم بابل کی ندیوں کے جو کنارے جو ہے بیٹھ کر روئے، اور جو ہے وہ ساری باتیں. اور کیا ہوتا ہے کہ پھر 538 قبل از مسیح میں سٹیپ بائی سٹیپ وہ دوبارہ واپس آنا شروع ہوتے ہیں، اور تقریباً 70 سال کا وہ عرصہ مکمل ہوتا ہے. اب یہ 3 تو ہسٹری میں تھے. جب یسوع مسیح اس اقتباس میں فریسی یہودیوں سے بات کر رہے ہیں تب بھی وہ غلامی میں ہیں. 63 قبل از مسیح سے رومی سلطنت نے اس دفعہ ان کو اسیر بنا کر کسی اور ملک نہیں وہ لے گئے، انہوں نے آ کر ان کے اپنے ملک پہ قبضہ کر لیا. اور رومی جو ہے فوجی اور سپاہی وہاں دن دناتے پھر رہے ہیں، اور خدا کی قوم اسرائیل اپنی ہی سرزمین پر غلام ہو گئی ہے. تو یسوع مسیح سے جب انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم کبھی غلام نہیں رہے، تو میرا خیال ہے یسوع مسیح یقیناً مسکرائے ہوں گے، دل میں ہنسے بھی ہوں گے کہ یار کس طرح یہ گلا کر رہے ہو. اور لیکن اگلے پروگرام میں اس پر تفصیل سے بات ہوگی. خداوند یسوع واضح بھی کر دیتے ہیں آیت نمبر 34 میں کہ میں جس غلامی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں وہ مصر، اسور، بابل اور روم کی غلامی سے بھی بڑی غلامی ہے. وہ گناہ کی غلامی ہے، کیونکہ پہلی 4 غلامیوں سے تو پہلی 3 غلامیوں سے تو وہ آزاد ہوئے، چوتھی جب ہے تو یسوع مسیح خود وہاں موجود ہے. لیکن مسیح بتا رہا ہے کہ یہ جو گناہ کی روحانی غلامی ہے اس کا نتیجہ ابدی موت ہے. اور ناظرین، صرف خداوند یسوع مسیح ہے جو گناہ کی غلامی سے آزاد کر سکتا ہے اور انسان کو ابدی موت کی لعنت سے چھڑا سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں، اور خاص طور پہ جو ہسٹری کے ان واقعات کو سمرائز کیا ہے اور بڑا اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ہم جان بھی جائیں، ہمیں سمجھ بھی آ جائے، اور واقعات جو ہیں ان کے تعلق سے بھی ہمیں سمجھ آ سکے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر شعیب شارون صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہودی بہت ساری باتوں پہ ویسے تو بڑا فخر کرتے ہیں، لیکن اس پیسج میں ہمیں جو ان کی پہلی فخر کی بات نظر آ رہی ہے وہ اپنے آپ کو ابراہم کی نسل کہنے پہ بڑا فخر کرتے. تو کیوں انہیں مطلب اتنا کیوں اس پہ فخر ہے، یا کیوں وہ گھمنڈ میں رہتے ہیں کہ ہم جو ابراہم کی نسل سے ہیں؟ اور آگے یسوع مسیح مانتے بھی ہیں، وہ یسوع مسیح اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم ابراہم کی نسل سے ہو. جی بھائی صاحب، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 33ویں آیت کے اندر یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کے جب سچائی کے بارے میں بیان کرتے ہیں 32ویں آیت میں، تو اس کے رسپانس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ابراہم کی نسل سے ہیں. اب یہاں پر 3 کلیمز جو ہیں جو یہودی عام طور پر کیا کرتے تھے فخر کے حوالے سے بطور ابراہم کی نسل. نمبر 1، وہ کیونکہ اس کی ابراہم کی فزیکل نسل سے تھے، اس پر ان کا جو ہے وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم فزیکلی ابراہم کی نسل سے آئے ہیں، اس لیے ہم پر خدا کی فیورز ہیں. کیونکہ بیک ٹو جینسس چیپٹر 22 جو پیدائش 22ویں باب کے اندر خدا نے ابراہم سے وعدہ کیا تھا کہ خدا نے اس کی نسل کو برکت دینے کی بات کی تھی، اس لیے وہ چونکہ فزیکلی اس نسل سے آئے تھے نمبر 1، اس لیے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم جس سے خدا نے برکتوں کا کہا ہے، جس سے خدا نے چنا ہے، جس سے خدا نے عہد باندھا ہے، ہم اس کی نسل سے آنے والے لوگ ہیں. اس لیے وہ اپنے آپ کو، اور شریعت بھی انہیں ملی تھی، اس لیے وہ اپنے آپ کو باقیوں سے الگ تھلگ سمجھتے تھے، منفرد سمجھتے تھے، اتم سمجھتے تھے، اور یہ بڑی فخر کی بات کو سمجھتے تھے. دوسرے نمبر پر وہ اپنے آپ کو روحانی طور پر بھی جو ہے وہ ابراہم کی نسل سے کنسیڈر کرتے تھے، یعنی کہ اسپرچولی طور پر بھی وہ ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم ہی ابراہم کی نسل کے کیا ہیں، یعنی کہ وہ برکات یا جو بلیسنگز جن کی ہم سے وعدہ ہوا ہے وہ ہم ہیں. اور تیسرے طور پر میں دیکھ رہا تھا اس کو ایک اور چیز پر بھی ایمان رکھتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ وہ اس پر ایمان رکھتے تھے کہ وہ خدا کے فرزند ہونے پر بھی اس بات پر بھی وہ فخر کیا کرتے. ایک ربائے ہیں، میں ڈی اے کارسن لکھتے ہیں ربائے عقیبہ کے بارے میں، کہ وہ لکھتے ہیں کہ جو اسرائیلی تھے
وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بادشاہ کی نسل تصور کرتے تھے، بادشاہوں کی نسل تصور کرتے تھے، کیونکہ وہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی نسل سے تھے، اس لیے ان کے اندر یہ فخر جو ہے وہ پایا جاتا تھا، اور وہ اپنی شناخت ابراہیم کے ساتھ جب دیکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہماری شناخت ابراہیم کے ساتھ منسلک ہے، تو آٹومیٹیکلی وہ ان کے اندر یہ فخر آتا تھا کہ ہم جو ہے وہ نجات کے وارث ہیں یا برکات کی خدا کے وارث ہیں، چونکہ خدا نے ہمارے آباء و اجداد کو چنا تھا، اس لیے وہ برکات جو ہے وہ ہماری زندگی کے اندر آ رہی ہے۔ ٹیکسٹ یہ بیان کرتا ہے کہ جیسے کہ بھی آپ بھی بیان کر رہے تھے کہ یسوع مسیح نے یہ مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، فزیکلی تو تم ابراہیم کی نسل سے ہو، وعدہ کے فرزند ہو، لیکن اسپرچولی اگر ہم دیکھیں تو چونکہ وہی بات ہے کہ وہ ہونٹوں سے تو خداوند خداوند کہتے، لیکن ان کے دل جو ہے وہ اتنے سیلف سینٹرڈ تھے، ان کے دل خدا سے دور تھے، پرائڈ ان کے اندر اتنا زیادہ تھا، اور وہ کسی اور وہ محبت سے خالی تھے اور اورل ٹریڈیشنز پر زیادہ فالو کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقیقی ڈسائپلشپ کے اندر وہ ہمیں نہیں نظر آتے ہیں، اس لیے خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ڈینائی بھی کرتے ہیں ان کی اسپرچل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ منسلک ہونے سے ابراہیم کی نسل سے۔ تو ان کے فخر کرنے کا وہ کیوں ابراہیم کی نسل پر ہونے پر فخر کرتے تھے؟ کیونکہ وہ فزیکلی طور پر جو ہے وہ ابراہیم کی نسل سے تھے، اس لیے وہ اس پر فخر کرتے ہیں۔ لیکن یسوع مسیح یہاں پر آگے کنڈیمڈ انہیں اگلی آیات میں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ گو کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو، لیکن اگر سچائی سے واقفیت تمہاری نہیں ہے اور کلام سے خالی ہو تو پھر وہ وعدے یا وہ برکتیں جن کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا تم ان سے باہر ہو۔ یہاں پر ایک بڑی زبردست ناظرین ہمیں سیکھنے کی چیز یہ ملتی ہے، بعض اوقات ہم کسی نامور گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں یا کسی بڑی منسٹری کے سے ہماری جب منسلک ہوتے ہیں یا کسی نامور خاندان یا کسی نامور خادم کے گھر پیدا ہوتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے وہ فخر جو ہے وہ بہت سے لوگوں کے اندر آ جاتا ہے کہ ہم شاید اس فیملی سے ہیں، ہمارا بیک گراؤنڈ یہاں سے ہے، اس منسٹری سے ہے، اس ڈینومینیشن سے ہے، اس خاندان سے ہے، تو اپنے آپ کو باقیوں سے سپیریئر جو ہے وہ ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کتاب مقدس یہاں واضح طور پر ہمیں بیان کرتی ہے کہ کسی خاندان میں پیدا ہونے سے مسیحی نہیں بنتے، بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم حقیقی طور پر مسیحی بنتے ہیں۔ اور جب اس کی تعلیمات ہمارے اندر ہوتی ہیں، جیسے خدا کے خادم بیان کر رہے تھے کہ پھل ہماری زندگی میں لگتے ہیں، وہ اس بات کی پھر ٹیسٹیمنی ہوتی ہے کہ ہم واقعی خدا یسوع کے خون خریدے ہیں اور ہم نے اسے قبول کیا ہے، اور اب ہماری وہ ورت ہو چکی ہے جس کا وعدہ جو ہے وہ بہت سے سالوں سے پہلے ہی کر دیا گیا، تو اس کی برکات کے ہم کیا ہو گئے ہیں؟ وارث ہو گئے ہیں۔ تو فخر کی وجہ ان کی یہ تھی۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور یقیناً اس پیسج میں ہی یہودیوں کا مختلف چیزوں پہ فخر نظر آتا ہے۔ پہلی بات ابھی جو ہم نے سیکھی ہے، اور دو اور باتیں ہیں جن پر وہ بہت فخر کرتے ہیں، آئندہ پروگرامز میں ضرور ان پر غور کریں گے اور سیکھیں گے، اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پائیں گے۔ تھینک یو طارق صاحب، تھینک یو شعیب صاحب۔ ناظرین، ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں، اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں، کوئی دعائیہ درخواست دے سکتے ہیں، کوئی ٹیسٹیمنی شیئر کر سکتے ہیں۔ ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں۔ واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔